नाज़रीन, प्रोग्राम खुला दरीचा में मैं डॉक्टर एस नसीम बानो आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं द न्यू कॉलेज चेन्नई के प्रिंसिपल डॉक्टर मेजर जाहिद हुसैन साहब से। तो आइए उनसे गुफ्तगू करें। सर, आपसे सबसे पहला सवाल है, आप द न्यू कॉलेज की तारीख पर रोशनी डालें, मुख्तसर सी तारीख उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न्यू कॉलेज 1951 में जी इसका इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन ये न्यू कॉलेज मियासी के ज़ेर मातहत काम कर रहा है। जी मियासी है मुस्लिम एजुकेशनल एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया, जी जिसकी इजाद 1901 में हुई है। 1901 में हुई है, लेकिन 1901 से लेकर के 1950 तक सिर्फ कार्रवाई हो रही थी उर्दू, अरबी, पर्शियन की नशोनुमा के लिए, तरक्की के लिए। जी लेकिन 1951 में 1951 में सदर्न इंडिया की तरफ से, मियासी की तरफ से ये कॉलेज मुनक़द किया गया, जिसमें बहुत ही खलील तादाद में तालिब इल्म, जी तलबा और असातिज़ा थे। और उन 8 या 10 असातिज़ा में मेरे चचा मरहूम सैयद सफदर हुसैन उमरी भी थे। जी उनको बाद में ये खिताब दिया गया ही इज़ ए फाउंडर टीचर ऑफ न्यू कॉलेज। उन्होंने 1951 से लेकर 1987 तक यहाँ उर्दू और पर्शियन की खिदमत अंजाम दी, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता आज तकरीबन 5,500 तलबा और तालिबात हैं। जब आप तालिबात कहेंगे तो मेरे यहाँ डिग्री पीजी तक तलबा का इंतज़ाम है, एमफिल और पीएचडी में तालिबात को भी दाखिला देते हैं। और वैसे मैं खुद शोबे इक़्तिसादियात का सदर हूँ, जिसमें मेरे पास लड़कियाँ ज़्यादा हैं और लड़के कम हैं, और ये ज़्यादातर लड़कियाँ पूरे हमारी बहनें हैं। और हमारा यहाँ कॉलेज एक औरतों का कॉलेज है, जिसको जस्टिस बशीर अहमद सईद कॉलेज फॉर वुमेन के नाम से जाना जाता है। वहाँ से एमए की डिग्रियाँ हासिल करने के बाद, चूँकि उनके पास एमफिल और पीएचडी नहीं है, तो वो लड़कियाँ ज़ाहिर है यहीं आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि हमारी बहनें, जो अभी ये सिलसिला चल रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट अमंग मुस्लिम्स आर नॉट देयर, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लड़कियाँ आ रही हैं। अभी इसी माह में, ये हमारे कॉलेज का रिकॉर्ड है, इसी माह में 2 ख़वातीन मेरे ही शोबे के, उनको पीएचडी का वैवा किया गया। तालीम हुकूक दिए जा रहे हैं आपके यहाँ। जी हाँ, तो मतलब वहाँ से जब निकलती हैं एमए के बाद, तो अगले पड़ाव के लिए न्यू कॉलेज ही को आना पड़ता है। और मेरे हर खुतबात में मैं ये कहता हूँ कि न्यू कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ तालिब इल्म को अपने आप को बड़े सिक्योर्ड समझते हैं, और ख़ासकर अगर कोई गैरशुदा लड़की होती है तो मैं इसको बेटी से बुलाता हूँ। और मेरे जितने भी मोबाइल में उनके नंबर हैं, हाँ। अब देखिए, वैसे भी वसीमा बेटी एक नाम है मेरी, जाहिदा बानू एक बेटी मेरा नाम है, हुसैना बेटी एक नाम है, नाजिरा मेरा नाम है। यानी तमाम बच्चों को जब अगर शादीशुदा भी होते हैं तो मैं बेटी के नाम से बुलाता हूँ। जब ये बात मैंने खुले तौर पर वाज़े कर दी वैवा वोस एग्जामिनेशन में, तो जितने भी उनके रिश्तेदार थे, खराबतदार थे, उठकर खड़े स्टैंडिंग ओवेशन दिया उन्होंने। ने कहा हाँ साहब, ये बिल्कुल सही है कि न्यू कॉलेज एक ऐसी जगह है जहां लड़कियों को खासकर एमफिल और पीएचडी के लिए, न सिर्फ मेरे शोबे इक़्तिसादियात में हमारे पास 8 शोबे ऐसे हैं, जैसे शोबे अरबी, शोबे इक़्तिसादियात, शोबे कॉमर्स, शोबे कीमियात, शोबे फिजिक्स, जी शोबे ज़ूलॉजी। इन तमाम शोबों में पीएचडी तक एक लड़का यूजी से लेकर पीएचडी तक बन सकता है। अभी हाल में एक लड़का, शायद आप लोगों ने भी, अभी हाल में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक नौजवान लड़का जिसका नाम रिफत शाहरुख है, जो 64 ग्राम का उसने सैटेलाइट बनवाया। इस सैटेलाइट को नासा लोगों ने कबूल किया और इसको परवाज करने के बाद सेलेक्ट भी हो गया। इसके बाद सारी दुनिया में नाम इतना मशहूर हुआ उस लड़के का, जाकर के उसको पूछा वेयर आर यू स्टडीइंग, उन्हें कहा आई एम ए स्टूडेंट ऑफ न्यू कॉलेज। तब जाकर के उसने ये भी कहा कि बेन, जब मैं अंदर आया तो मेरे जो तादाद थी मेरे मार्क्स की, ये तो 735 थी, लेकिन मेरा दिमाग तो बहुत तेज था।
تو اس بچے نے جب یہ بات واضح طور پر پریس میں بتائی تو پریس لوگوں نے مجھے فون کرنا شروع کر دیا, سر وی آر ویری گلیڈ ٹو ہیئر یو دیٹ دس بوائے از اے اسٹوڈنٹ آف نیو کالج. میں نے یہ بھی کہا یہاں تک نہیں, یو جی سے لے کر پی ایچ ڈی تک میرے کالج کے مینجمنٹ نے اس کی پوری فیس معاف کر دی ہے. اس بچے کو کوئی فیس بننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بچہ پڑھے گا. اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ, میں نے ان کو کہا کہ ایک دن یہ مرحوم اے پی جے عبد الکلام کا نام روشن کرے گا, یہ جونیئر عبد الکلام بنے گا. یہ میرا پورا وعدہ ہے, یہ پورا وعدہ ہے کہ ضرور ہندوستان کا نام روشن کرے گا اور ساری دنیا میں اس کا نام روشن ہوگا. تو ایسے بچوں کو ہم لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی ایک تصویر بھی آپ کو بتاؤں گا میں, آپ دیکھیے گا اس کو, یہ دیکھیے گا اس بچے کو دیکھیے گا. دائیں میں کھڑا ہوں, میرے پاس اشرف صاحب کھڑے ہوئے ہیں, اور اس بچے کے دائیں سائڈ میں امان اللہ شاہ صاحب جو ہمارے اسسٹنٹ سیکریٹری میاسی کے ہیں. تو اس کو لے کر کے یہ ہندوستان کا ایک جانا مانا اخبار ہے ہندو, بہت اتنا زبردست انہوں نے اس کا اخبار نکالا ہے, زبردست کوریج کیا ہے. اس کا باپ نہیں ہے, اس کا باپ انتقال ہو گیا, ماں ان پڑھ ہے, لیکن اس کو اتنی دور تک لانے والی ایک غیر مسلمان عورت ہے جنہوں نے میرے کالج آئے برقع پہن کر کے, برقع پہن کر کے آئے انہوں نے. میڈم یور نیم از شریمتی, ڈاکٹر شریمتی. تو بچے نے کہا چونکہ آپ میری اڈاپٹڈ ماں ہیں, میرے پرنسپل تھوڑے دیندار آدمی ہیں, آپ یو کی ناٹ کم ان ٹی شرٹ اینڈ جینس, ہی ول ناٹ اگری. تو بچے نے بتا دیا چونکہ آپ مجھے اڈاپٹڈ سن مان لیا ہے. ہاں وہ خاتون خود یہ اکنامکس کی ایچ او ڈی ہے, اکنامکس کی پی ایچ ڈی ہے, امریکہ سے اس نے اکنامکس کی ڈگری حاصل کی, این سی سی کی کیڈٹ رہ چکی ہے. تب میں اس خاتون کو جب دیکھا برقعے میں پریشان ہو گیا, بہت پریشان ہو گیا. میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہو سکتا ہے. نے کہا نہیں سر, میرا رشتہ حیدرآباد سے ہے, میں حیدرآباد میں میرے جتنے بھی دوست ہیں احباب ہیں یہ سب میرے مسلمان ہیں. اینڈ ان کا جو حلیہ جب میں دیکھا اس برقعے میں, اور اس عورت کو جس دن اس بچے کا سیٹلائٹ جو پرواز ہوا, جب میں اس وقت دیکھا اور اس وقت یہاں دیکھا تو زمین آسمان کا. وہ تو ٹی شرٹ پہنی ہوئی, کچھ لکھا ہوئی تھی اوپر, کچھ تھا وہ پرواز والا, کچھ جینس پہنی ہوئی تھی, کھلے بال تھے. جب یہاں آئی تو باقاعدہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں مسجد ہے, تو بالکل بدل کر کے باقاعدہ نقاب کے ساتھ تو یہاں کر کے انہوں نے تصویر بھی, اور مجھ سے کہا سر آپ کسی نہ کسی طرح اس بچے کو یہاں کا ڈاکٹریٹ بنا. میں نے کہا میڈم یو ڈونٹ وری. اور اردو اتنی اچھی بولتی ہیں کہ کوئی بھی ان کو نہیں پہچانے گا کہ یہ غیر مسلمان عورت ہے. جی, تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا خاکہ ہے ہمارے کالج کا. بہت اچھی ابتدا رہی, اور آج بھی ویسی جیسے بنیاد رہی ہے ویسا ہی الحمدللہ الحمدللہ. تو سر ابتدا میں کن حضرات کی کوششوں سے یہ ادارہ ہے ہمارے مرحوم عبدالحق صاحب ہیں, مرحوم عبد المجید صاحب ہیں, پھر جناب سمد صاحب ہیں, جو بھی سب میں مرحومین کے نام لے رہا ہوں. یہ سبھی چنئی سے جڑے ہیں؟ یہ چنئی کے بھی ہیں, کائل پٹنم کے بھی ہیں, پھر زیادہ تر چنئی کے ہیں. اور اس میں زیادہ تر ہاتھ ہمارے, یہ میں جو اس کالج کا نام لے رہا تھا جسٹس بشیر احمد سعید کالج, ان کی بھی اس میں, اور سب سے زیادہ جناب محترم عبید اللہ صاحب مرحوم, جن کے فرزند خلیل اللہ صاحب جو ابھی ہمارے چیئرمین ہیں, جو تقریباً 85 سال کے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کے پاس تب سے بیٹھ گیا تھا. تو اب جب سے وہ آئے ہوئے 25 سال ہوئے, اتنی خدمات ہیں. حالانکہ ایک جانا مانا آڈیٹر ہے ہندوستان کا. ان میں اور ان کے والد میں ایک بہت بڑی تکرار ہوئی تھی. ان کی والدہ نے کہہ دیا کہ دیکھ بیٹا تیرے ابو ہمیشہ کالج 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 پکڑے ہوئے ہیں, تیرے ابو تو ایسا لگ رہا ہے کہ کالج کو دوسرا نکاح کر لیا ہوں. تو جب سے جا کر کے باپ بیٹے میں ایک ایسی ایک مہم شروع ہو گئی کہ نہیں ابا جان آپ اپنی طرف رہیے, میں اپنی طرف رہوں. لیکن اس کے بعد ان کو خود پتا چلا کہ میرے ابا کی خدمات تھی جو قوم کی خدمات تھی. جب تک کہ ماشاءاللہ نوجوان تھے, آڈٹ کر رہے تھے, آج بھی آڈیٹنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد جا کر کے 1991 میں 91 میں یہ پہلے ہمارے کالج, مطلب اپنی آڈیٹنگ کے بعد, اپنی پروفیشنل لائف کو چھوڑنے کے بعد جب یہ کالج کے سیکریٹری بنے تو رخ ہی بدل دیا. بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ٹیچروں کے ساتھ جو مطلب مس انڈرسٹینڈنگ جو بچوں میں رہتی ہے. اگر مان لیجئے یہ پہلے سال کا لڑکا کسی ایسے ہی معاملات میں کسی تھرڈ ایئر کے بچے کو چھانٹا لگا دیا یا مار دیا تو تھرڈ ایئر ہوتا ہے, چھوڑتا رشتہ دار اس کو نہیں چھوڑیں گے. تب ان کو بلا کر کے وہ کہتے ہیں دیکھ تیرا چھوٹا بھائی ہے,
خیر غلطی ہوگی ہے، چاہ آگے بڑھ، اسے گلے لگا لے، نو سر آئی ول ناٹ ڈو سر، میں نہیں کروں گا سر. لیکن وہ کام بھی ہمارے جناب یوں محمد اللہ صاحب جو ہمارے چیئرمین صاحب انہوں نے کیا ہے. حالانکہ اردو سے اتنا لگاؤ نہیں ہے، جو ہمارے اشرف صاحب اردو کہیں گے وہ نہیں کہہ پائیں گے، کیونکہ ان کی پوری شروعات ہی انگریزی سے ہوئی ہے، ان کی میٹنگز وغیرہ پورے انگریزی میں، تو یہ بھی ان کا بھی بہت بڑا رول ہے. اور ابھی حال میں ابھی جو کانڈولنس دیا گیا تھا مرحوم چولاورم مالک صاحب جو اردو کے بڑے ہی قائدین رہے، اتنا بے لوث محبت، بے انتہا محبت تھی اردو سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا اردو پروگرام ہے جن میں ان کی شرکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کو خلد عافیہ نصیب فرمائے. تو یہ تھی ہمارے بزرگ حضرات جنہوں نے ہمارے کالج کی ایجاد کی، اور ابھی تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آگے بھی چلے گا. کالج میں کتنے شعبہ جات ہیں سر؟ ہمارے پاس تقریباً صبح میں 19 ہے. شروع سے اگر کہیں گے تو آپ شعبے اردو، شعبے عربی، میتھمیٹکس، انگلش، ہسٹری، سوشولوجی، پلانٹ بایولوجی، بایو ٹیکنالوجی، کیمسٹری، فزکس، زوالوجی، یہ آ کر صبح میں بھی ہے اور شام میں بھی ہے. ہمارا کالج 2 ٹرمز کا ہے. یہ ایک ٹائپ ہو گیا ہے، اٹ از کالڈ شفٹ 1. شفٹ 1 شروع ہوتا ہے آپ کو 8:30 پر اور 1:30 پر ختم ہو جاتا ہے. مطلب 5 اوور ہوتے ہیں صبح میں ہمارے، اور اس 5 اوور کے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ دیتے ہیں 11:30 سے 11:45 تک، تاکہ بچے باہر آئے، نیچرس کال کو جائیں اور کچھ چائے وغیرہ، اندر اچھا خاصا کینٹین بھی ہے. تو پھر اس کے بعد پونے گھنٹے کا 45 منٹس کا پھر 45 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں دوسری شام کی کالج شروع کرنے کے لیے. ہم اس کو شام کی کالج نہیں کہتے، شفٹ 2 کہتے ہیں. شفٹ 2 کہتے ہیں، جس میں الحمدللہ ہمیں تقریباً 10 ڈپارٹمنٹس ہیں، اور وہ پورے پروفیشنل ڈپارٹمنٹس ہیں. مثال کے طور پر BBA، BCA، BA اردو جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا، BA اردو الحمدللہ. پھر اس کے بعد BSc کمپیوٹر سائنس. دین اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے BCom بینک مینجمنٹ. اور اس کے بعد ایک نیا کورس ہے جس کو BCom انفارمیشن اینڈ سسٹم مینجمنٹ ہے. یہ ٹیکنالوجی بھی آ گیا، مینجمنٹ بھی آ گیا، سسٹم بھی آ گیا. یہ جو اہم چیزیں ہیں. حالانکہ صبح کی کالج میں بھی کامرس ہے، شام کی کالج میں بھی کامرس ہے. فرق اتنا ہے کہ صبح کا کالج ایڈڈ ہے، جو پورا تعاون ہم کو حکومت سے ملتا ہے، اور ہم کو حکومت کی جانب سے صرف یہ ہدایت ہے کہ صرف آپ 70 طلباء کو انتخاب کریں. لیکن شام کی کالج ہماری ہے، شفٹ 2 ہمارا ہے، سیلف فائنانسنگ ہے، ہمیں کسی حکومت سے کوئی تعاون نہیں ملتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، 3 شفٹ بنا لیتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کا 3 شفٹ. یہاں قاعدہ بند نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. 3 شفٹ کے اوپر نہیں کر سکتے آپ. اب مطلب کامرس میں صبح میں 1 ہے تو شام میں A بیچ، B بیچ، C بیچ، تو 210 ہو گئے. BBA کے 210 ہو گئے. اس قسم سے صبح سے بھی شام کی کالج بہت زیادہ تعداد میں لڑکے ہیں، جس کی یہ وجہ ہے کہ زیادہ تر بچوں کو شام کی طرف رجحان ہونا پڑتا ہے. اور یہ جو لڑکے شام کی کالج میں آتے ہیں، آفٹرنون کالج جو کہتے ہیں، صبح میں وہ لوگ امپلائڈ رہتے ہیں. ہمارے کالج کے اکثر طلباء امپلائڈ ہیں، یعنی جو غریب خاندان سے جن کا رشتہ ہے، اکنامکلی بیکورڈ جو ہیں، یہ سب صبح میں نوکری کرتے ہیں، شام کے بچے، اور صبح کے بچے شام میں نوکری کرتے ہیں. میرا ایک دوست ہے احمد میران محی الدین صاحب، جو آپ نے سنا تھا پروفیشنل کوریئرز، وہ مالک ہے پروفیشنل کوریئر، بڑا فیمس ہے، ساری دنیا میں ہے، پروفیشنل کوریئرز ہے. میرے دوست ہیں احمد میران صاحب ہیں، ان کا ایک کالج بھی چلتا ہے یہاں پہ، اسکول بھی چلتا ہے، ان کا ریپیوٹ واٹرز بھی چل رہا ہے. تو جب ان کو میں فون کرتا ہوں، میران صاحب ایک آپ سے چھوٹی سی مدد چاہیے، سر از اٹ امپلائمنٹ، تو فوراً پوچھتے ہیں وہ از اٹ امپلائمنٹ، ہاں سر. وہ تھوڑا تمل زبان کے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں میران صاحب آپ جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں تو ایک ورڈ تھوڑا اردو میں کہہ دیجیے. ہاں میں کوشش کروں گا. سر اب آپ کوشش کرتے رہے، میں آپ کو بولتا رہوں گا، میں کوشش کروں گا. نہیں سر کوشش نہیں ہے سر، ایک کوشش ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارے بچوں کا یہ کام ہے کہ صبح کے بچے شام میں کام کرتے ہیں اور شام کے بچے صبح میں کام کرتے ہیں. سر PG کورسز بھی آپ لانے کی سوچ رہے ہیں یا ہے؟ اللہ کے فضل سے میں نے ابھی بھی کہا ہے، یہ 8 جو شعبے ہیں جن کا نام ابھی نے لیا تھا میں، ان تمام میں PG کے ساتھ ساتھ PhD تک ہے. UG PG تو ہے، صبح میں شام میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ PG کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈاکٹریٹ تک ہے. میں خود ایک زندگی مثال ہوں.
میں خود زندگی میں نے پی ایچ ڈی میں نے اسی کالج سے کی ہے, میرے شعبے سے میں نے پی ایچ ڈی کیا. تو اردو زبان اور ادب کے فروغ کے لیے آپ نے کس طرح کی منصوبہ بندی کی ہے؟ یہ بہت ہی دا نیو کالج اور اردو کا کافی پرانا یہ کافی وسیل ہے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے میاسی کا, ٹو پروموٹ اردو عربی اینڈ پرشین, نمبر 1 یہ کانسٹیٹیوشن ہی ہے. جب 1901 میں جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا میاسی کا, اس میں لکھا گیا ہے ٹو پروموٹ اردو عربی اینڈ پرشین لٹریچر. تو آپ اندازہ لگا لیجئے 1951 سے لے کر کے آج تک اردو نیو کالج میں قائم ہے, دائم ہے, زندہ رہے گی انشاءاللہ. یہ شعبے رہیں گے انشاءاللہ. میں نے جس شخصیت کا نام آپ کے سامنے لیا, مرحوم سید صفدر حسین عمری صاحب, یہ میرے والد محترم کے چھوٹے بھائی ہیں. میرا خاندان ہی پورا اردو سے جڑا ہوا ہے. اگر میں شعبے اقتصادیات میں نہیں جاتا تو میں بھی اردو کا پروفیسر بن جائے. 1951 سے لے کر کے 1951 سے لے کر اب تک 2017 آپ دیکھیے 68 ایئرز ہو گئے, اردو باقاعدہ چل رہی ہے کالج میں. اردو کے سیمینارز ہو رہے ہیں, اردو کے کیا کہوں گا میں, سمپوزیمز ہو رہے ہیں, اردو کے مشاعرے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. جب تک ایسی حضرات رہیں گی, جیسے میں نے کہا ہمارے میاں محمد اشرف صاحب اور دوسرے حضرات جو اردو سے جڑے ہوئے ہیں, جب تک یہ سلسلہ ضرور چلتا رہے. پی ایچ ڈی بھی ہے سر اردو میں؟ پی ایچ ڈی اردو میں نہیں ہے, کوشش بھی ابھی تک ہم نے نہیں کی. اس کی خاص وجہ آپ کو بتاؤں گا, چونکہ مدراس یونیورسٹی میں ایک شعبہ ہے جو شعبے اردو عربی پرشین, جس کے صدر تقریباً 34 سال میرے برادر حقیقی ڈاکٹر سید سجاد حسین رہے. وہ 9 جولائی کو سبکدوش ہوئے تھے, ان کا ریٹائرمنٹ ہو چکا ہے. لیکن جتنے بھی تمل ناڈو کے کالجوں میں, چاہے وہ حکومتی کالج کیوں نہ ہو, چاہے وہ اقلیتی کالج کیوں نہ ہو, چاہے وہ پرائیویٹ کالج کیوں نہ ہو, وہاں اگر اردو پڑھی جاتی ہے, اگر وہاں کوئی ڈاکٹریٹ ہے تو شہر مدراس کی یونیورسٹی کے میکسیمم, زیادہ تر مدراس یونیورسٹی, اور وہ بھی زیادہ پورے میرے بھائی سید سجاد حسین کی نگرانی میں. ابھی جو ہمارے ڈاکٹر, ابھی میرے جو دوسرے چھوٹے بھائی, جسے میں نے کہا کہ بہت ہی عجیب اتفاق ہے, ایک اپرچونٹی ہے کہ ایک مسند پر 3 بھائی ایک ہی خاندان کے, اور وہ میں بھی پورے کا پورا بچپن سے لے کر میرا ایسنس تک اردو میڈیم رہا. مجھے اتنی تکلیف ہوئی جب میں یہاں کالج میں آیا تو میں سمجھ نہیں پایا کہ انگریزی کیا ہے, کیونکہ پورا اردو کا اردو, سوائے انگریزی ایک سبجیکٹ کے میرے اسکول میں, میری پری کے جی سے لے کر SSLC تک میں نے میری پوری تعلیم اردو میڈیم میں حاصل کی. میں تک نہیں, میرے پورے بھائی, میرے 5 بھائی ہیں. بڑے بھائی جو چنئی ایئرپورٹ کے مینیجر ہیں, وہ بھی اردو میڈیم. سید سجاد حسین صاحب, وہ بھی زاہد حسین, وہ بھی اردو میڈیم. سید ذاکر حسین, وہ بھی اردو میڈیم. اور سید شبیر, وہ بھی, اور بہنیں بھی اردو میڈیم. گھر کا گھر بار اردو میڈیم, یعنی رگ رگ میں نسی ہوئی ہے, دھسی ہوئی اردو ہماری. مدراس یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی اردو میں ہے, اس لیے آپ لوگ نہیں لیتے, یا یہ ایک ہی وجہ ہے؟ کیونکہ جب اتنے سارے تعلیمی ادارے ہیں آپ کے پاس, اردو پڑھانے والے ہیں, آپ خود اتنے سارے طالب علم سالانہ دیتے ہیں, تو پی ایچ ڈی بھی لازمی ہے سمجھتے ہیں. انشاءاللہ چلیے آپ کی زبان آمین ہو جائے. انشاءاللہ میرے ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ بھی کوشش کر لیتا ہوں, انشاءاللہ یہ بھی کوشش کر لوں گا. لیکن اس کے لیے ماشاءاللہ ہمارے پاس تو ڈاکٹر مظفر الدین صاحب بھی پی ایچ ڈی ہیں, ڈاکٹر طیب علی بھی پی ایچ ڈی ہیں. تو انشاءاللہ سب سے پہلے ان کو تو گائیڈ شپ کے لیے اپلائی کرنا ہے. گائیڈ شپ کے لیے, ٹھیک ہے, میں ان کی انشاءاللہ وہ کارروائی شروع کر دوں گا. میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں چھیڑ دیا ہے, ہاں, چونکہ ہماری بہت اردو سے زیادہ والیانہ لگا ہوا ہے. چونکہ اتنی محنت جب آپ کر رہے ہیں اردو کے فروغ کے لیے, تو پی ایچ ڈی تک ایسا لگے گا کہ سب کچھ آپ نے مکمل انشاءاللہ ضرور کریں گے. دعا کیجئے, انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. حالانکہ ایک چھوٹا سا مجھے کلو ملا ہے, کیوں میجر صاحب آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں, آپ جس محفل میں جاتے ہیں, خاص کر سیمیناروں میں, اردو سیمیناروں میں, خاص کر اردو سیمیناروں میں اور مشاوروں میں جاتے ہیں, تو ہمیشہ مجھے نعت اور غزل پڑھنے کا بھی شوق ہے, کبھی وہ بھی پڑھ لیتا ہوں میں. تو آپ اردو کے لیے کچھ کیجئے کالج میں. حالانکہ بہت سالوں کے بعد آپ دیکھیے, 1951 سے لے کر کے تقریباً 2010 تک ہم نے بی اے اردو کا سوچا نہیں. ہمارا فاؤنڈیشن کورس بی اے صرف اردو ہے, اینڈ لینگویج اردو ہے.
ابھی میں حال میں جب ایڈمیشنز کے لیے بیٹھا, اگر میں نے دیکھ لیا کہ +2 کا مارک شیٹ ہے, اگر اس میں ٹاپ میں اردو اگر ہو گیا تو اس کو بٹھا لیتا ہوں. سر میں فرینچ پڑھتا ہوں سر میں تمل پڑھتا ہوں سر. کیوں بیٹا 168 مارک لیے اردو میں, تمہیں اردو پڑھنے سے کیا پرابلم ہے؟ ماں کی طرف دیکھتا ہے, دیکھیے اماں بچے کو اردو پڑھاؤ, دیکھیے اتنی اس کی اتنے فائدے ہیں. جو لڑکا یہاں آتا ہے کوئی اور سبجیکٹ کے لیے, اس کو مائل کر کے میں اردو میں ڈال دیا. میں کہتا ہوں ایسا کہاں بتاؤ, اردو, انگلش, MS آفس, کورل ڈرا, اکاؤنٹنسی, ٹیلی, کون بتائے گا آپ کو؟ بتاؤ. پورے ہندوستان میں کہیں بھی ایسی فری تعلیم نہیں ہے اردو کے لیے. اور اس کے ساتھ جاب اورینٹڈ کورس کے ساتھ سوائے نیو کالج ایک واحد کالج ہے جو اتنی آسان چیزیں ہمیں مہیا کی ہیں. تو اسی لیے میں اکثر جب بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ان سے میں درخواست کرتا ہوں آپ اپنے پوتوں کو, نواسوں کو تھوڑا اردو, کم از کم فاؤنڈیشن اردو میں داخلہ دیجیے. حوصلہ افزائی ہونا چاہیے. جی سر, اعلیٰ تعلیمی اداروں کے تئیں حکومت کا کیا رویہ ہے؟ آپ تو مدد کرتے ہی ہیں, آپ کا ادارہ جو ہے وہ مدد کرتا ہے. دیکھیے آپ تو جانتے ہیں ہر حکومت جو ہے نا, ابھی گزشتہ سال ہم نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا, جس کی وجہ سے ہمیں کچھ چھوٹ ملی کہ اس سال ہمارے بچے اور بچیاں اردو میں لکھ سکتی ہیں. صرف اس سال تک لیا ہے, پھر ہر سال ہم کو کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانا پڑتا ہے. یہ پورا پرابلم ابھی تک ختم نہیں ہوا. حکومت ہماری اس زبان سے بالکل دور ہے. یہ چاہتی ہے کہ تامل پر زیادہ روز, کیونکہ یہ تمل ناڈو ہے, ریاست تامل ناڈو ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں یو ہیو 2 لینگویج فارمولا یا 3 لینگویج فارمولا. ہمارے بچے تمل بھی پڑھیں گے اور ہم کو ہماری اردو بھی پڑھنے کے لیے اجازت دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تمل نہیں پڑھیں گے. یہاں تک کہ میڈم ہمارے کالج میں EAT-BT کہتے ہیں, ایڈوانس تامل, بیسک تامل. اب ایک بات آپ کو بتاؤں گا, بڑے پتے کی بات ہے, میرے کالج میں فارینرز پڑھتے ہیں, افریکنز پڑھتے ہیں, کیمروز کے لڑکے پڑھتے ہیں. اب ان کے لیے یونیورسٹی آف مدراس سے خط مجھے کہتا ہے, ڈیئر پرنسپل, all the students of your college must study EAT-BT. اب ایڈوانس تامل جو ہوگا ہے, جو آلریڈی پڑھ چکا ہے, اس کے لیے تو آسان کام ہے. ایڈوانس تامل, بیسک تامل ہے جیسے الف, با, تا, آ, چا, نا, یہ آتا ہے. اب یہ دیکھیے, یہ رہا فرنچ کا, یہ رہا عرب کا, سوڈان کا, صومالیہ کا, اس کو کانا چانا کیا پڑے گا, لیکن پڑھاتے ہیں. EAT-BT میں جب تک وہ پاس نہیں کرے گا اس کو ڈگری نہیں دی جائے گی. اسی قسم سے سافٹ سکل جو ایک پیپر ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے, سافٹ سکل اینڈ پریزنٹیشن, کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے, طلباء اور طالبات, میں پوری شہر کی بات کرتا ہوں, ڈگری پاس کر کے چلے جاتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی مینرز ہے, نہ کوئی ایٹیٹیوڈ ہے, نہ کسی سے بات کرنے کا ڈھنگ ہے, نہ کپڑے پہننے کا کچھ انداز ہے. یہ چیزیں ہم لوگ پریزنٹیشن آف سافٹ سکل میں پڑھاتے ہیں. ہاؤ ٹو رائٹ اے پریپیئرڈ لیٹر, ہاؤ ٹو گو فار اے انٹرویو, ہاؤ ٹو سٹ ان انٹرویو, یہ سب پریزنٹیشن سافٹ سکل میں پڑھتے ہیں. سافٹ سکل بہت ہی آسان سبجیکٹ ہے, لیکن بچوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے, لیکن وہ بھی ہم نے نہیں چھوڑتے. اس کے ساتھ ساتھ میرے کالج میں دینیات کا پروگرام بھی جاری ہے. ہر مہینے میں 1 مرتبہ دینیات کا ایک پروگرام رکھتے ہیں, جس میں بچوں کا اوور آل ڈیولپمنٹ, ان کے معاشی حالات, پھر ہاؤ ٹو بیہیو ان دا سوسائٹی, پھر تھوڑی بہت اللہ رسول کی باتیں, اور اکثر زیادہ ہم اسلامک اسکالرس کو بلاتے ہیں. اس کا مطلب کالج کا یہ نہیں کہ صرف سیکولر ایجوکیشن پڑھے, تھوڑی دین, بیکاز نام ہی مسلم کالج ہے, مائنورٹی کالج ہے, تو اس قسم سے بچوں کے دل و دماغ کو بھی تھوڑا دور کرتے ہیں کہ یو آر ناٹ اونلی, آپ صرف اس میں نہیں ہے, یہاں بھی آ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ سمجھے کہ کوئی بھی تعاون آپ کو حاصل نہیں ہو رہا ہے حکومت کی جانب سے, کس لیے, آپ کے تعلیمی ادارے کو چلانے کے لیے. نہیں, مطلب اقلیتی جو ادارے ہیں حکومت مدد کہیں نہ کہیں کرتی ہے. باقاعدہ دیکھیے, ہم کو ابھی مائنورٹی جو کیا کہتے ہیں, ایک اسکالرشپ آ رہی ہے دلی سے, اس میں پورے مسلم بچوں کو, جس میں جو 5 آپ کو جو کہتے ہیں لنگوسٹک مائنورٹی جو ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو وظیفے مل رہے ہیں. مسلمس, کرسچنس, جینس, سکھس اینڈ بدھزم, یہ 5 قوموں کو حکومت کی طرف سے وظیفے ملتے ہیں, ایجوکیشنل مل رہی ہے, باقاعدہ مل رہی ہے, بشرطے کہ ان بچوں کو آن لائن میں اپلائی کرنا ہے.
प्लीज लॉग ऑन टू www.minority-education.com में जाइए, आपको पूरे इसमें मिलेंगे, ये पूरे मिलेंगे। इसके बाद सिवा हमारा एक लाइब्रेरी सेंटर है जहां बच्चों को जिसको नहीं आता है वहां बच्चों को भेज देते हैं, वहां बैठ करके बच्चा खुद अपने हाथों से टाइप करता है। कमीशन आता है यूनिवर्सिटी मद्रास से, कमीशन आया, कमीशन के साथ अशरफ साहब रहे, साबिक सदर उबैदुर रहमान साहब रहे, मेरे ख्याल से डॉक्टर सैयद सजाउद्दीन साहब यूनिवर्सिटी से आए थे। काफी एक कमीशन मतलब एक टीम आती है, टीम आकर के देख कर हाँ यहाँ अब BA उर्दू शुरू की जा सकती है, ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है। फिर उन्होंने रूमें देखी, फिर हमारी जो जितनी भी किताबें देखी, देख करके उन्होंने एक रिपोर्ट बनवाई और रिपोर्ट बनवा करके VC को भेजा, VC ने वहां से उसको ओके किया। फिर उसके बाद जाकर के हमारा BA उर्दू का सिलसिला शुरू हुआ। BA का उर्दू का सिलसिला होने से पहले ही हमारे पास मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड यहाँ के बच्चे ऑलरेडी फाउंडेशन उर्दू में जम चुके हैं। जब ये बच्चे डिग्री में आना शुरू करे तो इन बच्चों ने क्या किया, अपने शहर के नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को बोले यहाँ पे BA उर्दू भी शुरू हो गई है, आप लोग आ जाइए। आप देखिए एक बच्चे की मादरी जुबान जो तमिल है उर्दू पढ़ रहा है, क्योंकि हम ये बोलते हैं बेटा उर्दू पढ़ने से फायदा ये है कि इसमें तुमको अकाउंटेंसी सिखाई जाती है, टैली सिखाई जाती है, कोरल ड्रा सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाया जाता है, इससे बढ़ के आपको क्या मिलेगा बताइए। और हर जैसे डॉक्टर सैयद सजाउद्दीन साहब ने कहा कि उर्दू BA उर्दू पढ़ करके हमारी कॉलेज में, मेरे नाकिस इल्म में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो बेकार है। हॉस्पिटल में BA उर्दू की पढ़ी हुई डिग्रियां इसके साथ बहुत मुफीद है, बच्चे जाते हैं, काफी उनको तनख्वाह मिलती है, बशर्ते कि उनका वो शूर होना चाहिए। जिसको हम डल स्टूडेंट कहते हैं वो कुछ नहीं कर पाए। मैं अपने तालिब इल्म को यही कहता हूँ, मेरे 3 क्लास है, जब मैं प्रिंसिपल बनने से पहले मेरे 12 क्लास रहे, ये एक हफ्ते में मेरे 12 क्लासेस 12 क्लासेस। जब मैं प्रिंसिपल की कुर्सी संभाली तो मुझे 3 क्लास करते, बिकॉज ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा है, फिर भी बहैसियत उस्ताद मुझे क्लास लेना ही लेना। तब मैं जाता हूँ तो बच्चों को यही कहता हूँ, देखो यू मे बी ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, तुम बहुत ही चालाक स्टूडेंट हो, तकरीबन 95-96% लेते हो इकोनॉमिक्स में, अगर तुम बोल नहीं पाते हो, इफ यू आर नॉट ए गुड कम्युनिकेटर देन यू आर ए डल स्टूडेंट। आपके सामने अगर कोई ऐसा लड़का जो 50% का पास किया हुआ है, अगर कम्युनिकेशन उसका अच्छा होगा तो आप पीछे हो जाए, वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये मेरी हिदायत बच्चों से यही है कि जब भी तुम किसी इंटरव्यू में जाओ दिल खोल के बात करो। इसीलिए बच्चों से कहता हूं मैं, आप लोग अपने सब्जेक्ट में स्मार्ट होते चले जाइए, लेकिन साथ साथ यू हैव टू बिल्ड ए गुड कम्युनिकेशन। आप जब अच्छा बिल्ड करेंगे तो आपको हर जगह आपकी वैल्यू होगी। बातचीत करने का तरीका आना चाहिए। बिल्कुल सही बात। बातचीत अगर नहीं करें तो गूंगे बोलेंगे आपको। अभी हमारे पास प्लेसमेंट, एक बहुत बड़ी चीज आपको बताता हूं, मेरे पास प्लेसमेंट सेंटर है। एक जमाने तक लोगों का यह ख्यास रहा है कि प्लेसमेंट सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, मेडिकल कॉलेज में होता है, एविएशन सेंटर्स में होता है, लेकिन वो रुख बदल चुका है। अभी मुझ जैसे आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजों में प्लेसमेंट सेंटर बन चुका है और प्लेसमेंट हो रहा है। और प्लेसमेंट के लिए जब आते हैं, यहाँ बड़े बड़े ऑफिस आते हैं, यहाँ हमारा एक छोटा सा हॉल है, अल्लामा बुखारी हॉल साहब, वहाँ जब होता है तो 3 या 4 ग्राउंड्स होते हैं। अब तकरीबन 300 बच्चे आते हैं तो तकरीबन 20-30 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट होने के बाद उन 300 बच्चों को फिर मैं अंदर बुलाता हूँ, मैं खुद बात देता हूँ, देखिए 300 बच्चे मुखातिब हुए थे, आपके सामने बैठे थे, देखिए उसमें सिर्फ 30 बच्चे सेलेक्ट हुए। कैसे सेलेक्ट हुए? ये इनकी मेहनत है, ये इनका कम्युनिकेशन टैलेंट है। अगर आप भी इनकी तरह बोलते तो आप भी सेलेक्ट होते। तो जो लोग बाहर से आते, देखिए योर प्रिंसिपल इज सेइंग वेरी करेक्ट, व्हाट योर प्रिंसिपल इज करेक्ट। हम भी उनका बाहर के प्लेसमेंट जो भी आते हैं, इनका यही मंशा है कि हम नौजवानों को लें, ताकि नौजवानों को, अब देखिए डिग्री खत्म करने के बाद अगर उसको 20,000 भी देते हैं तो बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। आपको ये बताता हूँ, चेन्नई सिटी में ऐसी कॉलेजें हैं, ऐसे इदारे हैं जहाँ PhD के बाद भी बावजूद भाई 10-15 हज़ार से कोई ज्यादा नहीं देता। अब देखिए ये बच्चे देखिए डिग्री खत्म करते हैं, प्लेसमेंट आता है, इतना एक्सेल करता है, उसके सामने खुश हो जाता है, थिंक ही विल बी एन एसेट टू माय कंपनी, यू आर एन एक्सीलेंट बॉय। आप देखिए 1 साल में उसकी तनख्वाह 20 से 40 हो जाती है। और आप देखिए जब 1 साल के अंदर जब वो अपना वो पूरा टैलेंट बता देता है,
تو تیسرے سال اس کو پورا ہندوستان گھماتا ہے. مطلب یہ ایمبیسیز میں نوجوان لوگوں کو آرٹس اینڈ سائنس کی بڑی سخت ضرورت ہے. گزشتہ سال مجھے فون پر ایک ٹائمز آف انڈیا کے ایک ایڈیٹر نے فون کیا. Am I speaking to Dr. Major Zahid Hussain? Yes. Sir, I would like to ask you something. Why this time? Why this time there is a great demand for arts and science college students? سائنس آرٹس اینڈ سائنس کے طلباء کیوں زیادہ جھک رہے ہیں بشرطے کہ بنسبت آپ کے انجینئرنگ کے. انجینئرنگ کالج اب بند ہو رہی ہیں تمل ناڈو میں, آرٹس سائنس کالج بھر رہے ہیں. اب دیکھیے میرے پاس ہسٹری ہے, سوشالوجی ہے, انگلش ہے, اکنامکس ہے. اب 4 ایسے سبجیکٹس ہیں جو ہمیشہ سوتے رہتے ہیں, مطلب پورے 70-50 کے ہیں. اب مان لیجیے 20-25 آگے تو بہت زیادہ ہو گئے, لیکن جب سے یہ ہوا بدلی تو سب سے پہلے ہسٹری بھر گئی, اس کے بعد سوشالوجی بھرا, اس کے بعد انگلش بھرا, اس کے بعد جا کر کے میرا بھرا. اب یہ دیکھیے ایک چیز ایسی بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ لڑکا, آپ دیکھیے یہ لڑکا, اس بچے کا نام ہے VRSA محبوب پاشا. اس بچے کا نام VRSA محبوب پاشا. اس بچے کی تعلیم نیو کالج میں شعبہ ہسٹری سے ہوئی تھی. جب یہ بچہ کالج کے اندر آیا, بولا بیٹا تمہیں اردو آتی ہے؟ ہمیں گھر میں تھوڑا اردو بول لیتے سر. آنا مطلب تمل میں لیکن ہمیں زیادہ تمل بولتے گھر میں. اچھا بولو بیٹا کیا چاہیے؟ میں جو اس کا مارکس دیکھا تو دنگ ہو گیا. 1000 کے اوپر مارکس ہیں لیکن ہسٹری مانگ رہا ہے. میں بولا بیٹا تیرے کیا پاگل ہو گیا تو ایک بایولوجی گروپ کا لڑکا ہے, کیمسٹری فزکس زوالوجی پڑھا ہوا ہے, تو تجھے تو ایک کوئی میڈیکل شیٹ میں جانا چاہیے یا کوئی زوالوجی اور کیمسٹری میں جانا چاہیے. نہیں سر, آپ اگر مجھے ہسٹری دلوائیں گے تو میں ہسٹری پڑھوں گا, ورنہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے, السلام علیکم, میں کسی اور کالج کو چلا جاؤں گا. یہ جو بھی کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس کے الفاظ ہیں. اس کے بعد جا کر کے آپ سنیں گے آج بچہ وہ کہاں ہے. پہلے سال میں جب آیا تو سب سے پہلے داخلہ ہو گیا سیدھے میرا, میں NCC آفیسر 25 سال رہا ہوں, اسی لیے میں میجر لگاتا ہوں سامنے, اور یہ حکومت ہند کی طرف سے مجھے ملا ہے. میں کمیشنڈ آفیسر ہوں, اور میرے یہ جو مجھے تمغہ جو میجر ملا ہے, اس میں سائن کرنے والے دا فرسٹ سٹیزن آف انڈیا, میجر کا رینک میں سائن کرنے والے ہمارے صدر جمہوریہ ہیں. محنت کر کے ہم کو 1 مہینے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. دیٹ از وائی میں جب بھی کہتا ہوں انگریزی میں آئی ایم اے آرمی ٹرین ٹیچر. مجھے فوج سے پوری ٹریننگ ملی ہے, تبھی سے میں بہت کڑک رہتا ہوں ہمیشہ. تو اس بچے کو میں نے پہلی مرتبہ میں نے اپنی NCC روم میں دیکھا. سر آئی وانٹ ٹو انرول ان NCC. بولا ڈو ہیو اینی ایکسپیرینس؟ ہاں سر میرے پاس ہے. تو اس نے نکالی ایکسپیرینس, دیکھا اتنے سے سرٹیفکیٹ رکھا ہوا ہے. اسکول میں ہی وہ NCC کا لڑکا رہ چکا ہے. جیسے میں کالج میں یہ دیکھیے, یہ میں ہوں 1978 میں, یہ میں ہوں 1978 میں جب میں کالج میں رہا. اسی طریقے سے وہ لڑکا آ کر پوچھا سر کوئی بات نہیں, 1 سال گزرا, 2 سال گزرا, فوراً وہاں سے مجھے میرے ہیڈ کوارٹر سے آتا ہے, سر یہ محبوب بادشاہ کو دلی کو جانے کے لیے سلیکٹ ہو گیا. کس لیے؟ RDC پریڈ کے لیے. حالانکہ اردو بول لیتا ہے, گھر میں اردو بولتا ہے, امی ابا سب اردو بولتے ہیں, بھائی بہن اردو بولتے ہیں. جب یہ RDC گیا تمل ناڈو کا کنڈیجن کے ساتھ, یہ ایک واحد لڑکا تھا جو اردو بولنے والا. اب اس کا فائدہ ہو گیا. ابھی دیکھیے مدورئی, ترچی, ترنل ویلی, کمبوکوڑم, یہ تمل ناڈو کا ایک سیٹ بنتا ہے. ایک اس کو تمل ناڈو کنڈیجن کہتے ہیں. مجھے بھی جانے کا موقع ہوا. یہ تمل ناڈو کنڈیجن سے بچہ جا رہا ہے, تو جتنے بھی تملینز تھے جو غیر مسلمان بھائی, یہ اس بچے کی مدد لی. اور میں نے کہنے لگا واپس آنے کے بعد, سر مجھے اردو سے بڑا فائدہ ہوا سر. بچوں کو میں سب جو مجھے اردو میں مجھے ملتے تھے جتنے بھی پیغامات, اس کو لے کر میں تمل میں ٹرانسفر کرتا رہا. تو اس کے بعد جا کر کے مجھے پتا نہیں کہ جب وہ آخر میں تیسرے سال میں میرے ساتھ کیمپ میں رہا, ایک کیمپ میں رات ہوتی ہے 10 کے بعد, میں دیکھتا ہوں لائٹ بتی جلی ہوئے. بادشاہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سر آئی ایم پریپیرنگ فار سول سروس ایگزامینیشن. دیکھیے اس کا باپ ایک موزن ہے, ماں ایک انگوٹھا چھاپ ہے, باپ ایک چھوٹا سا ٹبل ڈال کر کے بغیر چپل کے آتا ہے کالج کے اندر. تو اس بچے نے, میں نے دیکھا ہے کہ کمپٹیٹیو سکسیس ریویو CSR جو کہتے ہیں, اتنی کتابیں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے. تو ڈگری ختم کیا, اس نے پریلمز کا ایگزام دیا, UPSC کا کلیئر کر دیا. پھر اس کے بعد جا کر کے مینس لکھا, وہ بھی کلیئر کر دیا. مینس لکھنے کے بعد ایک 15-20 دن کے بعد سیدھے کالج کو آیا, سر مجھے انٹرویو کے لیے بلایا جا رہا ہے.
کبھی بھی اس نے پلین کی پرواز نہیں کی. نہیں کی. میں بولا بیٹا کہاں جانا ہے؟ سر دلی میں جانا. نو پرابلم. دلی گیا اور پورے اپنے اتنے پورے مقالے کے ساتھ, پورا مقالہ پورے فوٹوز کے ساتھ گیا, اور اس کا جیسے آپ دیکھیں گے یہ میرا NCC کا بلیزر ہے جس کو مجھے حکومت ہند نے دیا. یہاں لکھا ہوتا ہے NCC ڈائریکٹریٹ تمل ناڈو پونڈیچری. میں بھی دلی گیا تھا. تو بچہ وہاں جا کر بیٹھتا ہے آملیس چیئر میں, جیسے ایسے آپ کی وتھ آم ہے آملیس چیئر میں, پوری بیٹھی ہوئے ہیں, کوئی مہیلا ہے, پورے ریٹائرڈ IFS آفیسرز, IAS آفیسرز, IPS آفیسرز بٹھا دیے 45 منٹ. ایک سوال کا جواب بھی غلط نہیں. اور وہاں ایک میڈم تھی بینرجی. میڈم اٹھا, اس بچے کے پاس آئی اور ماتھے پہ اس نے, میڈم نے بوسہ دیا, بیٹا تیرے ماتھے سے اتنا پسینہ جا رہا ہے ایون دو AC چل رہا ہے. No madam, this is the first time I'm appearing before an interview like this. One of the most coveted interview in the country. وہ بھی IAS کے لیے. تو انہیں کہا I think you will bring name to our country. In which field you want to go? Madam, I want to be in IFS. Choice دیا اس نے. اس لیے میں نے لکھا ہے from NCC cadet to Indian Foreign Service 2008 batch. یہاں لکھا ہے میں نے from NCC cadet to Indian Foreign Service 2008 batch. تو ماشاءاللہ دیکھیے اس بچے کی محنت دیکھیے. جا کر کے مدراس آئے, تمام لوگوں سے ملاقات ہوئی, ہم نے ان کو فیلسٹیشن رکھا, دلی میں ٹریننگ ہوئی, وہاں سے پہلے افغانستان گئے, پھر اس کے بعد آج وہ ویلز میں ہے UK میں, اینڈ ہز پوزیشن جو ہے ڈپٹی ایمبیسڈر. کیا بات ہے. آج دیکھیے میں ایک پروفیسر کا بیٹا ہوں, بڑی بات نہیں ہے, ایک موزن کا بیٹا جو خادم بھی ہے اور موزن بھی ہے. آج جب وہ بیٹھتا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ, باقاعدہ ادب سے بیٹھتا ہے. جب ویلز کی مسجد میں جب نماز کے وقت پر جاتا ہے تو کسی نے اس کا پیچھا کیا, کہنے لگا یہ لڑکا, سر یہ لڑکا نہیں سر, یہ تو ڈپلومیٹ ہے سر, یہ تو انڈیا کا ڈپلومیٹ ہے جو ویلز میں کام کرتا ہے. We don't know how come this guy here. انہوں نے کافی دنوں سے یہاں ہے سر. دیکھیے ہمیشہ جو بھی آتا ہے پیرنٹس یہ بتاتا ہے, کیا بھائی آپ لوگ ہسٹری کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیے ہسٹری بچہ ہسٹری پڑھ کے ہسٹری کریٹ کیا نیو کالج کے اندر. اس میں یہ جس بچے نے ہسٹری کریٹ کر دیا نیو کالج کے اندر, بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہوں. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ میرے والدین کا صدقہ ہے کہ میں جو بھی پھوٹی پھوٹی اردو یہاں بول رہا ہوں یہ انہی کا صدقہ ہے. اور میں نے اردو اسکول میں نہیں, میرے گھر میں سیکھی اور والد سے سیکھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, چراغ تھا ہمارا چھوٹا, چراغ میں جب کیروزین ختم ہو جاتا بجھ جاتا تھا, میں کوشش کرتا کہ جلدی بجھ جائے, کیونکہ ابا بیٹھے بیٹو بولو الف مد میم, نیند آتی تھی, ایسا نیند آتی تو ایسا پکڑتے تھے مجھے, بدتمیز سو رہے ہیں آپ, سو رہے ہیں, آم کہو آم, امی بازو بیٹھتے ہیں, جی چھوڑ ڈالو جی, امی کو اردو نہیں آتی, جی چھوڑ ڈالو جی, بچہ پاپ سو رہا ہے, جائیے آپ جائیے اپنا کام کیجئے, جائیے اپنا کام کیجئے. جب تک میں جتنے جملے مجھ سے کہیں کہلواتے جب تک مجھے سونے نہیں چھوڑتے تھے. یہ تھی میری بنیاد اردو کی. اگر اردو میرے ابو مجھے نہیں پڑھاتے تو میں اردو نہیں پڑھتا. لیکن آج بھی مجھے وہ ایک تھوڑا سا درد ہے کہ میں اکنامکس پروفیسر کے اردو پروفیسر بندہ اور اچھا ہو جاتا. ابھی حال میں گزشتہ سنڈے کی بات ہے, اتوار کی بات ہے, میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں رہا. اتوار کی صبح کو ہماری میٹنگ تھی, مسلم مینیج مائنورٹی کالج کے پرنسپلس کی میٹنگ رہی. میٹنگ ختم کر کے فوراً نکلا میں, تو میرے سے ملاقات کی انہوں نے. تو آپ بھی کہہ رہے ہیں, دیکھیے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ چنئی والے اور ہمارے ساتھ یہ ہم کلام اردو میں ہو رہا ہے. آپ کی شخصیت سے ہی متاثر ہوتے ہیں سر. اللہ کا کرم ہے. دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں آپ کے طالب علم, آپ کی شخصیت کا ہی نہیں. اس کا ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں گے تو آپ کو یاد کریں گے. جو مثالیں آپ نے دی اس سے ثابت ہوتا ہے سر کہ وہ آپ سے ہی متاثر ہوئے ہیں. حالانکہ بہت آپ جیسی شخصیتیں بہت کم ہوتی ہیں. میں بہت ٹائٹ اسٹرکٹ ڈسپلینئر ہوں. میرے بچے میمس میں ڈالتے ہیں, یونیفارم مجھے پہنا کر اوپر کا آفیسر کا کٹ نکال دیتے ہیں, وہ تو کٹ اینڈ پیسٹ ہوتا ہے, کسی اور کی صورت لگا کر کے نکالتے, میری صورت لگا دیتے ہیں. یہاں تمل میں ہوتا ہے, یہاں دیکھیے ہمارے پرنسپل صاحب موٹر سائیکل میں جاتے ہیں, ہاں دیکھتے ہیں تمل میں کچھ محاورہ لکھتے ہیں, اگر وہاں شعر ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دو, پرنسپل ہوتا ہے تو اس کو جانے دو, ایسے لکھتے ہیں میمس میں وہ لوگ. تو میں یہ چھوٹے بچے ہیں لیکن ان سے یہی کہتا ہوں, میں دیکھو بیٹا, میں میرا
آپ کے ساتھ سختی برتنا اس لیے کہ تمہارا مستقبل اچھا ہو. تم لوگ مجھے یاد کرو گے. میں یہاں پرماننٹ پرنسپل نہیں ہوں, لیکن جب تک رہوں گا میں آپ لوگوں کو ضرور سدھاروں گا. اسی لیے میرے پاس 37 کیمرے ہیں. میں 5-5 منٹ کو کیمرے بدلتے رہتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ بچے کیا کرتے ہیں. گراؤنڈ میں اگر ڈے کالج میں کوئی کھیلتا ہے تو بس ہو گیا, اس کو وارننگ فالوڈ بائی ٹی سی, ختم. جب ماں باپ اگر روتے ہیں تو ان سے ایک لکھوا لیتا ہوں میں. یہ ہے بشرطے کہ ہمارے کالج میں الحمدللہ اللہ کا کرم کہ اردو بولنے والے بچے زیادہ ہیں. تو مثال دا نیو کالج کی جو بنیاد رکھی گئی تھی, جس کا مقصد جیسے آپ نے کہا کہ پروموشن آف اردو, عربی اینڈ پرشین, تو لگتا ہے کہ اردو کو فروغ اس وقت بھی ملا تھا اور بھرپور ملنے والا ہے. اس کا مستقبل روشن دکھائی دے رہا ہے انشاءاللہ. ضرور. اور ایک ہم سے گزارش یہ ہے سر کہ پی ایچ ڈی جو اردو میں نیو کالج میں لانا لازمی ہے انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میڈم میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, میں پوری کوشش کروں گا. اس کی سخت ضرورت ہے سر. یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ یونیورسٹی لیول پر جانے سے بہت سارے طلبہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یعنی وہاں پہ پروفیسرز ہوتے ہیں, زیادہ تر لمیٹڈ لوگوں کو لینا ہوتا ہے. یہ دیکھا گیا ہے اب کا جو رولز آئے ہیں نئے نوٹیفکیشن یو جی سی کے تحت. اگر آپ کالج میں جس طرح اتنے سارے اردو کے طلبہ کو آپ موقع دے رہے ہیں, پی جی تک لا رہے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ پی ایچ ڈی بھی یہاں پر لائیں تاکہ سب کو اس سے فائدہ پہنچے اور اردو کو بہت فروغ پہنچے گا. یاد رہے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو آمین کرے, اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. نکلنے سے پہلے میرے اس کالج سے ریٹائرمنٹ سے پہلے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. لیکن بی اے اردو لانے میں زیادہ تر کوشش ہمارے بھائی صاحب سید سجاد حسین صاحب, ہمارے عبید الرحمن صاحب, اور زیادہ اس کو پیچھے جو بیک ڈور جو ہے وہ اشرف صاحب تھے ہمارے. یہ ان کا تعاون تھا. بڑے اتنی محبت, کوئی پروگرام کیوں نہ ہو, اینی پروگرام کالج کے اندر کوئی پروگرام کہتے ہیں, دیکھیے ہمارے کالج میں بی اے اردو ہے جہاں مفت تعلیم دی جاتی ہے. آپ اپنے بھائیوں کو اگر سیٹ بھی نہ ملے تو آپ پرنسپل سے ملیے گا, ہم آپ کو سیٹ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ جڑا ہوا ہے. دیکھیے اتنے سالوں کے بعد, 50 سال کے بعد, رادر 60 ایئرس کے بعد ہم نے بی اے اردو لایا. لیکن بی اے اردو فاؤنڈیشن بھی ہے, بی اے اردو لینگویج بھی میرے پاس ہے. تقریباً 200-250 بچے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی اے جو میجر, جیسا میرا اکنامکس ہے, ویسا بی اے اردو لا رہے ہیں ہم لوگ. اسی کی وجہ سے میرے چھوٹے بھائی, یعنی میں ایک لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے چاچا تھے, 5 بھائی ہم لوگ میرے چاچا کے شاگرد, اور 5 بھی اردو کے. نیو کالج کے اندر پورے ہمارے فاؤنڈیشن جو کورس تھا لینگویج اردو کا رہا. اور اس کے بعد بھائی صاحب کو یہاں موقع نہیں ملا, یونیورسٹی میں مل گیا. میں یہاں آیا تو شعبے کر کے آپ 5 اردو کی خدمت میں لگے. لیکن اب دیکھیے میں جا رہا ہوں تو بالکل, جب میں جا رہا ہوں تو میرا چھوٹے بھائی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ تقریباً 20-25 سال رہے گا کالج کے اندر. تو جب چاہ کر کے ہم یونیورسٹی سے لڑ سکتے ہیں. سر اٹس اے فل فلیج پی ایچ ڈی ڈپارٹمنٹ. وی ریکویسٹ یو ٹو کائنڈلی گرانٹ اس پرمیشن ٹو اسٹارٹ اردو ان پی ایچ ڈی. انشاءاللہ کر سکتے ہیں, ہو جائے گا سر. تب جا کر کے ہو سکتا ہے. اگر ہماری پی ایچ ڈی اس وقت ہم یونیورسٹی سے اگر اوکے کر لیں گے تو چلیے ہم شاہی صاحب کو بلائیں گے, آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ. جی سر, اپنے ذریعہ خیالات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ کی جانب سے بہت شکریہ, تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میری امید کرتی ہوں جو آپ اردو اور روزگار کو جوڑ رہے ہیں یہ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور تمام طالب علم سے مستفید ہوں. بہت بہت شکریہ.